वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान को वैसे तो कई मसाइल का सामना है, लेकिन एक बहुत बड़ा मामला जो इस वक्त कुछ अरसे से पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त कर रही है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर भी हुई है, वो सैलाब के मामला थे। सैलाब की वजह से जो तबाही के असरात हैं वो भी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं, और वो हिस्से जो कि इस सैलाब की वजह से महफूज थे वो उन मुतासरीन की वजह से फिर मुतासर होना शुरू हुए हैं। उन मुतासरीन को कैसे संभाला जाए, मुतासरा इलाक़ों को कैसे संभाला जाए, और फिर जो दीगर मामलात हैं उनको कैसे बेहतर किया जाए, ये एक चैलेंजिंग मामला है जिसको बेहतर करने की इंतहाई सख्त ज़रूरत भी है। और ऐसे में न सिर्फ हुकूमत बल्कि मुख्तलिफ फलाही इदारे भी सामने आए हैं जो हुकूमत का साथ इस तरीके से दे रहे हैं कि वो आवाम को किसी न किसी हद तक रिलीफ फराहम कर रहे हैं, उन तक राशन पहुंचा रहे हैं, उनके खैमा बस्तियां कायम कर रहे हैं, या उनको मच्छरदानियां फराहम करना, अद्वियात फराहम करना, और इस तरह के मामलात कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से आवाम की खिदमत करें। और इसी तरह से मिल के हुकूमत हो या फिर मुख्तलिफ फलाही इदारे वो मिलकर मामलात को आगे की तरफ ले जा सकते हैं। और इसके साथ जो दीगर मामलात हैं जो कि पाकिस्तान में गर्म होती हुई सियासत है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा सैलाब की सूरत हाल के मुतालिक बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उमर खान साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं सदका जारिया वेलफेयर फाउंडेशन के। उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है उसमें जो फलाही तंजीमें हैं वो किस तरह से अपना किरदार अदा कर रही हैं। जनाब उमर साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको। फरमाइएगा कि आपकी जो वेलफेयर सोसाइटी है वो किस तरीके से लोगों के काम आ रही है, और आप समझते हैं कि क्या इस वक्त जो NGOs हैं वो मुकम्मल तरीके से काम अंजाम दे रही हैं? देखिए, हमारा काम करने का तरीक़ेकार ये है कि पहले हम लोग विज़िट करते हैं, उन फैमिलीज़ को देखते हैं कि उनके पास क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं, ताकि एक ही फैमिली को डबलिंग ट्रिपलिंग कोई चीज़ ना हो जाए। और उसके बाद पूरी लिस्ट तैयार करके सेकंड फेज़ में जाके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीज़ें हम लोग। पहले विज़िट में ऐसे ही था कि हमने जब वेरिफिकेशंस की और लोगों को देखा तो कोई 100 के करीब टेंट्स की इमीडिएट नीड थी, पर राशन बैग्स 500 के करीब चाहिए थे लोगों को, तो वो हमने पहले फेज़ में पूरे किए। तो डिफरेंट तरीक़ेकार हैं काम करने के, पर हमारा तरीक़ेकार ये है कि पहले विज़िट करते हैं, वेरीफाई करते हैं और फिर आगे जाके उनको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जब ये आपकी जो वेलफेयर फाउंडेशन है इसने वहाँ जाकर देखा कि सैलाब से मुतासरा लोग जो हैं वो बुरी तरह से परेशान हाल हैं, आपको क्या महसूस हुआ कि वहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है? अभी भी सबसे बड़ी जो नीड है वहाँ लोगों को मच्छरदानियों की है, टेंट की है, क्योंकि शाम के बाद वहाँ मौसम ठंडा हो जाता है क्योंकि पानी बहुत खड़ा हुआ है जगह जगह पे, और मच्छरों की बहुत बड़ी तादाद है। तो जितनी आप मॉस्कीटो नेट्स दे दें लोगों को उतना अच्छा है, क्योंकि वहाँ मलेरिया, डेंगू और डिफरेंट अमराज बहुत हद तक फैले हुए हैं। अच्छा, और जो हुकूमत सिंध है उसने कहा कि हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वहाँ पे हुकूमत की तरफ से भी कुछ हो रहा है काम? देखिए, बिल्कुल काम कर रही होगी हुकूमत, और मगर उस हिसाब से नहीं हो रहा जिस हिसाब से होना चाहिए। मगर इस टाइम सबको मिलके ही काम करना है, क्योंकि ये एक पाकिस्तान का मामला है और सबको मिलके ही काम करना है। अच्छा, फिर आप जब यहाँ से अपना सामान आपने इकट्ठा किया, किस तरह से लोगों से आपने ताउन हासिल किया, किस तरह से लेकर गए? हमारे मेजर जितने भी डोनर्स हैं वो सब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और वहाँ से उनकी एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी, टेंट्स के हवाले से भी, पहले फेज़ में राशन के हवाले से भी, और आहिस्ता आहिस्ता करके हमने माशाल्लाह एक बहुत बड़ा काम किया है ये। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं सैलाब मुतासरीन की मदद करना, और वो चाहते हैं कि उनका जो सामान है, अतियात हैं, या जो चीज़ वो देना चाहते हैं तो वो पहुंच जाए मुस्तहिकीन तक। तो उसके लिए वो किस तरह से वो रब्ता कर सकते हैं, कैसे? देखिए, हमारा ऑफिस फ़ेज़ 2 डिफेंस में मौजूद है, एक्सटेंशन में, स्ट्रीट नंबर 13 के कॉर्नर पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें आते जाते ब्लैंकेट्स, कपड़े, पानी की बोतलें, राशन के बैग्स दे रहे हैं। जिसको भी इस तरह सपोर्ट देनी है वो इस तरह दे सकता है। बाकी हमारे अकाउंट डिटेल्स वगैरह सब मौजूद है। चलें, अच्छा, मैं दोबारा से आपसे गुफ्तगू करूँगा कि जो सैलाब से मामलात मुतासिर हुए हैं, जो दीगर मामलात हैं जिसकी वजह से लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किस तरह से वो मज़ीद ताउन कर सकते हैं। जो ज़रूरियात इस वक्त हैं वो बदलती जा रही हैं वक्त के साथ साथ, कभी मच्छरदानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी, कभी जो है वो अद्वियात की ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो ये तो मामलात चलते रहेंगे। ज़रा गर्म होती हुई सियासत के हवाले से भी हम बात कर रहे थे अब से कुछ देर पहले,
اور گفتگو کا ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف رخ کر رہے ہیں اور جو دیگر معاملات ہیں جہاں پر سیلاب سے متاثرہ لوگ بھی موجود ہیں، ایسے میں کیا سیاست کرنا بنتا بھی ہے یا پھر سیلاب متاثرین جو ہیں پہلے ان کی خدمت کی جائے۔ انور صاحب جو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ انور صاحب، یہ سیلاب متاثرین جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں پورے پاکستان میں، سندھ کی بات کریں، بلوچستان کی، کے پی کی بات کریں، ہر طرف جنوبی پنجاب کی بات کر لیں، تو سر کیا سیلاب متاثرین جو ہیں ان کو چھوڑ کر اگر ہم سیاست کی طرف جائیں گے یا ابھی ان کی ضرورت ہے کہ پہلے ان کو دیکھا جائے؟ دیکھیں جی، یہ دونوں دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں۔ سیلاب متاثرین کی جو بات اگر کی جائے تو سب سے پہلے اگر اس طرح سے اگر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے اس وقت جو رولنگ پارٹیاں، دو مین پارٹیاں ہیں، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے جو بڑے ہیں صدر اور چیئرمین، ابھی پتہ نہیں بلاول صاحب واپس آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں امریکہ سے؟ نہیں، ابھی پھر ٹر رہے ہیں۔ تو ان کو اس وقت کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے سیلاب متاثرین کے پاس ادھر ہونا چاہیے تھا، انٹیریئر سندھ میں اور سندھ میں۔ اور سر ویسے ان کے وزراء کہتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں وہاں پہ لیکن وہ فوٹو سیشن نہیں کرا رہے۔ اچھا، فوٹو سیشن نہیں کرا رہے، مگر اگر فوٹو سیشن نہیں کروا رہے وہاں ہوتے ہیں تو پھر وہ یو ایس اے میں کوئی ان کی نہیں، مطلب وہ ڈپلیکیٹ گیا ہوا ہے کہ اس سے پہلے کی تو بات۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اگر ہم کسی ایک پارٹی کو یا کسی ایک کو، سیاست ایک علیحدہ چیز ہے اور سیلاب کے اوپر جو کام ہے علیحدہ چیز ہے۔ یہ جو قدرتی آفات ہیں وہ آتی رہتی ہیں، مگر اس سیلاب کو میں قدرتی آفت بھی نہیں کہتا۔ کیوں کہ یہ سیلاب آیا ہے انہی لوگوں کی، جو ہمارے بڑے ہیں، مینجمنٹ ہے جو ہماری، اس کو کسی لیول پہ انہی کی بے احتیاطی اور انہی کی بے حسی کی وجہ سے آیا ہے کہ جو ڈرینیج کا سسٹم تھا وہ بالکل خراب تھا۔ جو ڈرینیج ہونا چاہیے تھا، جو پانی آتا ہے اس کو کہاں سے نکلنا چاہیے، کہاں سے جانا چاہیے۔ ہمارے سول ادارے جتنے بھی ہیں، تمام ادارے، صرف ایک ادارہ ہم اس کو ایک علیحدہ کر دیں، پاکستان آرمی کو، آرم فورسز کو علیحدہ کر دیں، تو پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنے طور پہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے، کیونکہ ان کی گرومنگ اس طرح کی نہیں ہوئی ہوتی، ان کی ڈیلی روٹین میں جو کام ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتے کہ وہ اپنا کام کر سکے۔ انڈیا میں بنی ہوئی ہے۔ چل اچھا، میں ذرا تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں یہاں پہ کہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ جو بڑے بڑے مسائل اس وقت سامنے آئے ہیں وہ ہیں اس وقت سب سے زیادہ خوراک کی جہاں انہیں ضرورت تھی وہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے بہت بڑے بڑے مچھر موجود ہیں جو کہ ڈینگی اور ملیریا کا سبب بن رہے ہیں، اور وہاں پر ڈاکٹرز کی ضرورت ہے جو کہ گیسٹرو اور دیگر بیماریاں اس وقت وہاں پر لوگوں کو ہوئی ہوئی ہیں، اور اس بیماریوں کی وجہ سے وہ پریشانی کا شکار ہیں۔ لوگ یہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جو جس حد تک ہو سکے آپ ان لوگوں کی خدمت کریں اور نہ صرف ڈاکٹرز بھیجیں بلکہ وہاں پر ادویات اور دیگر معاملات بھی وہاں پر بھیجے جائیں۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک۔ اس وقت جو ساری صورتحال جہاں پر سیلاب متاثرین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ سیلاب متاثرین جس مشکلات کا شکار ہیں، کیا ان کے پاس جو ہے وہ صحیح ترتیب سے سامان پہنچ بھی پا رہا ہے یا نہیں، اور جس چیز کی ضرورت اس وقت ان کو ہے کیا وہی چیزیں وہاں پہنچ رہی ہیں یا پھر انہیں ضرورت کسی اور چیز کی اور پہنچائی کچھ اور چاہ رہا ہے۔ کچھ ایسے معاملات تو نہیں ہیں۔ عمر خان صاحب سے ایک دفعہ مزید جانیں گے۔ عمر صاحب، آپ نے وہاں پہ جا کے دیکھا کہ لوگوں کو جس چیز کی ضرورت تھی کیا وہی چیزیں وہاں پہنچ رہی ہیں یا اس کے اپوزٹ تو کچھ ایسا نہیں ہو رہا تھا؟ نہیں، وہ چیزیں پہنچ بالکل رہی ہیں، مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ لا کے بانٹ کے چلے جاتے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ پکائیں گے کس چیز پہ۔ مطلب راشن کا تھیلا تو دے گئے پر نہ ان کے پاس چولہے ہیں، نہ توا ہے، نہ کچھ ہے، کس چیز پہ پکائیں گے۔ تو جو اتنی کوششیں کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہا ہے کہ ایک راشن بیگ دے رہا ہے تو وہاں تھوڑے سے اس کو برتن بھی پرووائڈ کر دیے جائیں تاکہ اس کو اگلے 1 سے 2 مہینے کی سپورٹ ہو جائے، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ سب سے بڑا ایک جو ہم نے دیکھا ہے ڈرا بیک وہ یہ ہے کہ راشن ان کا رکھے خراب ہو رہا ہے، پکانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، نہ سلنڈرز ہیں، لکڑی وہ گیلی ہو چکی ہے سب وہاں، تو یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے وہاں پہ۔ اچھا، اور جب آپ یہاں سے سامان لے کر گئے، آپ نے بتایا کہ 20 کے قریب جو ٹرک آپ نے وہاں پر پہنچائے بھی ہیں، امداد دی ہے، تو اس دوران آپ کو کسی قسم کی کوئی دقت، کوئی تکلیف تو نہیں؟ دیکھیں کہیں مشکلات آئی ہیں، پر جہاں وہاں بیچ میں پاکستان رینجرز تھی ہمارے ساتھ،
تو انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. کہیں کہیں سندھ پولیس والے تھے تو انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. ایسا نہیں تھا کہ سپورٹ نہیں تھی, ان کی سپورٹ ملی اور چیزیں مینیج ہوئی اور آگے پراپر ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں. کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ شکایت بھی تھی کہ جب وہ وہاں پر سامان دینے کے لیے جا رہے ہیں تو بعض شخصیات باز آ جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں لائیے یہ سامان ہمیں دے دیں, ہم جو ہے اس کو تقسیم کر دیں گے. تو کچھ ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا؟ بالکل ایسا ایک دو دفعہ اٹیمپٹ ہوا تھا, مگر وہ آن اسپاٹ وہاں رینجرز آئی تھی تو ماشاءاللہ ہمارے ٹرک وہاں سے موو آن ہو گئے تھے. اچھا جی. اور وہاں پر جب آپ پہنچے, لوگوں میں آپ نے تمام بنیادی چیزیں جو تقسیم کی, ان میں کیا کیا ایسے آئٹم تھے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ مزید جا کر دینے چاہیے؟ سر پہلے فیز میں ہم نے کھجوروں کے پیکٹ, بھنے ہوئے چنے, جوسز, پانی, بسکٹس, ویفرز, اس کے بیگز بنائے ہوئے تھے جو کہ ایک امیڈیٹ فیملی کی 2 دن کی خوراک تھی, تاکہ ان کو ایک انسٹنٹ ریلیف مل جائے, بھوک سے نہ مرے. 1-1 کلو کے چنے کے پیکٹ تھے, کھجوروں کے پیکٹ تھے, وہ ہم نے بانٹے کوئی مور دین 5000 پیکٹس. اور اس کے بعد وہیں سے ویریفیکیشن کا سلسلہ اسٹارٹ ہوا. جن کے پاس کچھ سامان تھا ان کو راشن دیا گیا, جن کے پاس ٹینٹس نہیں تھے ان کو ٹینٹس دیے گئے. پھر پتہ چلا کہ مچھردانیوں کی اور ماسفیل کی بہت نیڈ ہے, وہ ہم لوگوں کو دی. ہم نے لوگوں کو سولر لائٹس تک دی ہیں کہ وہ دن میں چارج ہو رہی ہیں اور رات کو وہ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ویسے تو وہاں پر پانی ہی پانی ہے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ صاف پینے کا پانی کا ہے کہ وہاں پہ پینے کے پانی کے معاملات ہیں. وہاں پہ پینے کا پانی یا اس طرح کی چیزیں وہاں پہ آپ نے فراہم؟ پینے کا پانی اب تک ہم نے بہت بڑی تعداد میں دیا ہے. آگے ہمارے پلانز ہیں کہ ایک سولر فلٹر لگا دیا جائے ان علاقوں میں جہاں متاثرین بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں. اس پہ بھی ہماری ورکنگ چل رہی ہے. انشاءاللہ 8 سے 10 اسپاٹس پہ ہم لوگ سولر فلٹر پلانٹ لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اچھا, اور جب آپ وہاں پہ جا رہے ہیں تو کیا آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ کون کون سے علاقے جو ہیں ٹارگٹ کیے جائیں, کہاں پر ابھی تک جا چکے ہیں؟ سر لوگوں کی اپیلز تو پورے سندھ سے ہی آ رہی ہیں. ہم لوگ ٹھٹا بھی گئے ہیں جہاں فیکٹریز بیٹھے ہوئے ہیں, ٹنڈوالا یار بھی گئے, ہم لوگ سیون گئے ہیں, دادو گئے ہیں, حیدرآباد بائی پاس گئے ہیں, گمبٹ گئے ہیں, اس سے آگے لاڑکانہ گئے ہیں. تقریباً 10 ڈسٹرکٹس میں گئے اور ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے 2 سے 3 ٹرک سامان اپنے حساب سے پوری کوشش کر کے ویریفائڈ کر کے لوگوں میں بانٹا ہے جو کہ نیڈی اور ڈیزرونگ لوگ تھے. بالکل, اور ابھی بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان تک سامان پہنچے, راشن پہنچے, کیونکہ وہاں پر مسائل بھی کچھ ایسے ہی ہیں. انور صاحب, اس وقت مسائل کے شکار جو ہیں ایسے لوگ ہیں جن کو اب زیادہ ڈسکس نہیں کیا جا رہا ہے. ہم سیاست میں ہی زیادہ الجھ جاتے ہیں کیونکہ وہ اتنی گرم ہو جاتی ہے اور سامنے بھی آتی ہے, لیکن وہ لوگ جو اس وقت متاثرین ہیں سیلاب سے وہ کہیں گم سے ہو گئے ہیں. تو سر ان کو کیسے ہائی لائٹ رکھا جائے, ان کے مسائل کو کیسے سامنے رکھا جائے؟ دیکھیں جی, ہمارا جو ہائی لائٹ کرنے والے جو ہمارے چیزیں ہیں وہ ہے آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے. تقریباً یہ 3 چیزیں ہیں کہ جس سے ایک دوسرے کی خبر ہوتی ہے, چیزوں کی جو روزمرہ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی خبر ہوتی ہے. تو ابھی سب سے پہلے ہم نے میڈیا کو دیکھنا ہے کہ میڈیا کا ٹرینڈ کس طرف ہے. ہمارا میڈیا جو ہے اس کا جنرلی, میں میٹرو 1 نیوز کی بات نہیں کر رہا, میں جنرلی میڈیا کی بات کر رہا ہوں, وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا لوگوں کا ٹرینڈ کس طرف ہے. ابھی جب سیلاب کی بات ہوئی ہے تو سیلاب کی بات شروع ہو گئی ہے, مگر جب سیلاب ختم ہو گیا ہے تو کہ ان لوگوں کا ابھی کیا, ان کا اس وقت ان کی پوزیشن کیا ہے, کون ان کو دیکھ رہا ہے, کیا کر, اس کے بارے میں نہیں ہے. نہ کوئی وہ اگر کوئی خبر آتی بھی ہے تو آخر میں جا کے جب 20 منٹ 25 منٹ خبرنامے کے ہو جاتے ہیں تو وہاں تھوڑی سی خبر چل جاتی ہے. اور مین اسٹریم لائن کی ابھی خبریں جو چل رہی ہیں وہی ہے, عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہے, مریم نواز کا باہر جانا ہے, بلاول بھٹو کا نہ آنا ہے. تو یہ چیزیں ساری ہم دیکھتے ہیں. سوشل میڈیا بھی اسی طرح ہے کہ جو اس قسم کی پوسٹ چلتی ہیں تو وہ جب واقعہ ہوتا ہے تو لوگ اپنی ڈیپیاں لگا لیتے ہیں سیلاب زدگان کے ساتھ, یا کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے جیسا کہ آج عمران خان صاحب کی برتھ ڈے ہے تو لوگوں نے عمران خان صاحب کی ڈی پی لگائی ہوئی ہے آج. تو اس طرح سے وہ ٹرینڈ چلتا ہے. اصل میں ایک بات کرنا چاہوں گا, اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں گے تو. جیسے ابھی سیلاب آیا ہے, اس سے پہلے 2005 میں زلزلہ آیا تھا, اور اس سے پہلے 2010 میں بھی سیلاب آیا تھا سندھ میں, اور اس 99 میں بھی کوئی سیلاب آیا تھا, اور اسپیشلی بدین اور کوسٹل ایریا میں کافی آیا تھا. اور چھوٹے موٹے سیلاب یا اس قسم کی ڈیزاسٹر جو ہوتی ہیں نارتھ میں بھی کافی ہوئی ہیں. بلوچستان میں کوئی پچھلے سال بھی اس طرح سے کوئی بارشیں, یا اس سے پچھلے سال بھی ہوئی تھی, کچھ ایک علاقے میں کافی ہوا تھا. تو
ہماری گورنمنٹس کو یہ چاہیے، جس میں خاص طور پہ ہماری بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہماری جو لوگ مسلسل پرپیچول چلتے آ رہے ہیں، جن کی 30 35 سال سروس ہوگی ہے ان اداروں میں، ان لوگوں کو چاہیے کہ آپ ایسی ریکمنڈیشن کر کے اس طرح کے پلاننگ کریں کہ آپ کا جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو فوراً آپ پہنچ سکیں. آپ نے ایک فائر بریگیڈ بنایا ہوا، تو اس وقت جب کہیں آگ لگ جاتی ہے تو آپ کے پاس ان میں پانی نہیں ہوتا، یا وہ گاڑیاں خراب ہوتی ہیں، یا کوئی ایسا زلزلہ آ جائے تو زلزلے کے لیے آپ کے پاس، مجھے نہیں پتا کہ کچھ ہے کہ نہیں آپ کے پاس. آپ نے این ڈی ایم میں بنایا ہوا ہے، این ڈی ایم میں آپ نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے، باقی ان کی اکوپمنٹ نہیں ہے، تو آپ اکوپمنٹ بھی نہیں ہے اور مین پاور بھی نہیں ہے. پھر آپ کو فوراً آرمی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو نیوی ایئر فورس کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، وہ تو ہر وقت تیار رہتے ہیں. اسی طرح کی ہماری سول میں آپ ابھی ویسٹ کی کنٹریز کو دیکھ لیں، خاص طور پہ یو ایس اے، یو کے کو دیکھ رہے کہ جب اس کی تربیت دی جاتی ہے، تربیت نہیں دی جائے بلکہ آپ کو مین پاور انرولڈ کر کے اس کو کی جائے، اور اس کو مسلسل کہ روزانہ کے بیسس پہ اصلاح کی اور ان چیزوں کی، تو یہ ٹیمیں فوراً پہنچے اور وہ کارروائیاں کریں. بالکل صحیح ہے. اچھا عمر صاحب، آپ کے ذہن میں کیسے یہ خیال آیا کہ جو عام ہم جیسے لوگ ہیں وہ بھی ان سیلاب متاثرین کی مدد کریں؟ یہ صرف حکومت پہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ مختلف ویلفیئر فاؤنڈیشنز جیسے ہیں، وہ جیسے آپ کی ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھیں. سر یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ آپ خالی اس وقت بلیم گیم نہیں کر سکتے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی کی نااہلی کی وجہ سے سیلاب آیا ہے. 72 گھنٹے کنٹینیوس بارشیں ہوئی ہیں، لوگوں کے پکے گھر بہہ گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں. مطلب یہ تو وہ چیزیں جو آنکھوں دیکھی ہیں، ہمارے پاس ویڈیوز آئی ہیں. 72 آورز کنٹینیوس بارش ہوئی ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ کسی کی نااہلی تھی اس وجہ سے بارش ہو گئی. مطلب یہ بات ماننی پڑے گی، یا تو یہ اللہ کا عذاب تھا یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تھی. کچھ نہ کچھ ہے، مگر سلوشنز کی طرف جا سکتے تھے، مگر ایسا نہیں تھا کہ امیڈیٹ سلوشنز اس کے ہو جائیں. جس طرح کہ آپ بس امید پہ بیٹھیں گے سب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. سب کو مل کے ہی کام کرنا پڑے گا اور مل کے ہی نکلنا پڑے گا. ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ سیلاب ختم ہو گیا. پرسوں ہم لوگوں کی واپس ہوئی ہے گمبٹ سے، ایک جگہ ہے سندھ میں گمبٹ، وہاں کوئی 8 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے. تو مطلب وہاں لوگوں کی صرف ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمارا پانی نکال دو. مطلب اتنا محنت کش وہاں کا حاری ہے، اتنا محنت کش وہاں کا مزدور ہے، اس کا یہ ہے کہ پانی نکال دو، راشن نہ دو. اچھا، کیونکہ اس کو کام کرنے کی عادت ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک جس طرح کہتے ہیں کہ پورے سال مانگنے والا نہیں ہے. جتنے لوگوں کے پاس ہم گئے سب کا یہ تھا کہ بس راشن مل گیا، کھانا مل گیا، ہمارا پانی نکال دو تاکہ ہم اپنے کام پہ لگ جائیں. بالکل صحیح بات ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے وہاں پہ اتنا پانی ابھی بھی موجود ہے کہ کام نہیں ہو سکتا، کاشتکاری نہیں ہو سکتی؟ سر اگلے 3 مہینے تو وہاں فصل نہیں لگنی ہے. اچھا، مطلب 3 مہینے تو پانی نکلنے میں لگیں گے کم سے کم. اچھا، لاڑکانہ سے آپ آگے جائیں، ایسی جگہیں ہیں جہاں 6 سے 8 فٹ اور کہیں کہیں 10 فٹ پانی ابھی بھی وہاں کھڑا ہوا ہے. پرسوں رات ہی ہماری واپسی ہوئی ہے، تو ان کا مطلب نیکسٹ سیزن پورا گیا ہوا ہے. اور وہ بس اسی کشمکش میں کہ ہم کریں تو کیا کریں، کیونکہ وہ لوگ مانگنے والے لوگ نہیں ہیں جتنے وہاں کے لوگ ہیں. اچھا، اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ سیلاب آیا ہے وہاں کے تو لوگ متاثر ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ آ کے مختلف شہروں کے اندر بیٹھے ہیں یا آئے ہیں تو وہ علاقے بھی متاثر ہونا شروع ہیں. تو اس کے بارے میں کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ سر کچھ چیزیں مینیج کر کے چلنی پڑیں گی. اس میں یہ ہے جتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں، ایک تو سب سے پہلے اگر سب مل کے کام کریں تو بہت ساری چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں. کہ بھائی میں جا کے حیدرآباد کے متاثرین کو دیکھ رہا ہوں، آپ ٹنڈوالا یار کو دیکھ لو، کوئی سیون دیکھ لے، کوئی دادو دیکھ لے، تو مس مینجمنٹ نہیں ہوگی. ہر کوئی اگر ایک ڈسٹرکٹ بھی دیکھ لے گا تو اتنا بڑا ڈیزاسٹر نہیں ہے. جتنی بڑی این جی اوز جتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں اس وقت کراچی میں، سو کالڈ 33 34 35 ہزار این جی اوز ہیں. اور اگر ایک ڈسٹرکٹ بھی ایک این جی او کو دے دیا جائے تو بہت اچھی طرح چیزیں مینٹین اور مینیج ہو سکتی ہیں. بہت اچھی تجویز ہے عمر خان صاحب کی کہ اگر تمام کی تمام جو این جی اوز ہیں، ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں، وہ اگر مل کر ایک ساتھ چیزوں کو لے کر چلیں تو بہتر ہو سکتی ہیں. تو آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے اس تمام؟ پیغام یہی ہے کہ یہ چیز ابھی ختم نہیں ہوئی، آگے سردیاں آ رہی ہیں، بہت وہاں پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے ٹھنڈ ہوتی ہے. لوگ سپورٹ کریں گرم کپڑوں کے حوالے سے، بلینکٹس کے حوالے سے، میڈیسن کے حوالے سے، کیونکہ ابھی تو اصل ڈیزاسٹر پھیلے گا. اس کے آؤٹ کمز آپ کو نظر آئیں گے جیسے جیسے سردیاں شروع ہوں گی. اچھا، اب وہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نئی چیز ہی دیں. آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی پرانی یوز چیز ہو سکتی ہے، آپ ہمیں دیں، باقی این جی اوز کو دیں، تاکہ وہ اس کو واش کرا کے لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو بیماریوں سے بچائیں. ٹھیک ہے انور صاحب،
فائنل کامنٹ کیجیے گا سر. میں تو وہی بات کروں گا کہ بڑوں کو، حکومتی اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو چھوڑ دیں، پیچھے رکھ دیں، کہ آئندہ اگر اس قسم کی کوئی آفت آتی ہے، اس طرح کا کچھ ہوتا ہے، تو اس کو نپٹنے کے لیے آپ کیا پہلے سے پلاننگ کیا کر رہے ہیں، اکوپمنٹ آپ کتنا پریکور کر رہے ہیں، اس کو کہاں رکھ رہے ہیں، اس کو کس طرح اس کو ٹرین کر رہے ہیں، اور اس کو کس طرح اپنے یوز کرنا ہے. تو یہ والا اگر کام کر لیں تو آئندہ آنے والے سیلابوں اور زلزلوں اور قدرتی آفات سے اس سے ہم بچ تو نہیں سکتے، مگر اس میں جو ہم جتنا امدادی کروائیاں آسانی سے اور جلدی سے جلدی ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. جناب بہت بہت شکریہ. عمر خان صاحب، جنرل سیکریٹری صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن، آپ تشریف لائے. ہمارے ساتھ رہے انور خورشید صاحب اور اسد محمود صاحب بھی اپنا تجزیہ دیا انہوں نے. ان تمام کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. اور آخر میں بس اتنا کہ پلاننگ اگر بہتر ہو تو بہت سارے معاملات سے نمٹا بھی جا سکتا ہے، اور اپنی پلاننگ کو بہتر بنانے کی اشد ضرورت ہے. وقار الحسن کو بھی 2 ٹوک سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.